पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम से इलेक्शनों में किए हुए वादे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और यहाँ पे आपके नुमाइंदों ने, MNAs ने, MPs ने, टाउन के चेयरमैनों ने जो आपसे वादे किए थे, वो सिर्फ वादे की हद तक नहीं थे, वो पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि लोग वादे करते हैं, लोग दावे करते हैं, फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन वाहिद पाकिस्तान की जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस वक्त सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दिन और रात इस वक्त इस कोशिश में है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम से जो वादे किए वो पूरे किए जाएं, अवाम की तकलीफ को समझा जाए। इस वक्त आज मैं अगर आपको कहने शुरू करूं तो इन 4 दिनों में हमने 4 रूट नए शुरू किए हैं। 4 दिनों में बसें आई हैं मजीद, और 4 नए रूट्स शुरू हुए हैं। रूट नंबर 13 हॉक्स बे से टावर, जो कि इस इलाके के लोगों को मिला। रूट नंबर 12 में एक्सटेंशन हुई मलीर में, वो मेमन गोट तक गया, कराची के लोगों को मिला। कल जो है EV बसेस का रूट, जो कि बहुत बड़ा रूट था, बहरिया टाउन से लेके नुमाइश चौरंगी तक बहुत बड़ा रूट था, उससे लाखों अफराद जो है वो मुस्तफीद होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दिनों रात वो बसें चलती रहेंगी, और जो लोग हैं वो सफ़र में उनको सहूलत होगी। और आज जिस रूट का हम इफ्तिताह शुरू कर रहे हैं आज से, वो है यूसुफ गोट से लेके टावर तक। फिर उसमें बल्दिया, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद, गुलबाई, लियारी एक्सप्रेसवे, टावर, इस पे बसेस जो हैं वो चलेंगी। और इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के तूफान में, जहाँ पेट्रोल कितना महंगा है, जहाँ डीजल कितना महंगा है, गर्मियाँ भी चल रही हैं, इस गर्मियों में, इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अवाम को कम से कम किराए में एयर कंडीशन बसों पे सफ़र करवा रही है। यही ताकि यहाँ पे मजदूर अपनी मजदूरी पे जा सके, जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं वो अपने रोज़गार के लिए जा सकें, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने नौकरी के लिए जा सकें, जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरी करती हैं वो नौकरी के लिए जा सकें, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी तक जा सकें। हर मकतबा फ़क्र के लोग, हर किस्म के लोग, जिस तरीके से भी वो अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, अपने सफ़र के लिए जाते हैं, एयर कंडीशनड बसेस जो हैं उनको कम से कम किराए में वो सफ़र दे रही हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डाल के भी उस सफ़र को करेंगे तो आप लेट पहुँचेंगे और महंगा मोटरसाइकिल पहुँचाएगा। ये बसेस जो हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक ये बसेस जो हैं ये कम किराए में आपको इतना बड़ा सफ़र पूरा करके दे रही हैं। और मैं कहूँगा कि वज़ीर आला साहब, जब पेट्रोल और डीजल महंगे हुए तो हम उनके पास गए एज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जी अब किराए बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। 50 रुपये में आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर वारा ही नहीं खाता, बस सर्विस बंद हो जाएगी। वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। हम सब्सिडी तो हर पैसेंजर पे, ये भी मैं बताता चलूँ, हर पैसेंजर जो रोज़ाना पीपल्स बस सर्विस में या EV बस सर्विस में या पिंक बस सर्विस में सफ़र कर रहा है, उसके जो इजाफी अखराजात हैं वो हुकूमत सिंध हर पैसेंजर को रोज़ाना की बुनियाद पे दे रही है। ये होती हैं अवामी हुकूमतें, ये होती है अवामी सोच।
پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ نے شروع کی. پاکستان کی پہلی ای وی بسز کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی. اسی طریقے سے اب پہلی ای وی ٹیکسیز وہ کون شروع کرے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ شروع کرے گی. اور اس میں بھی ہم ای وی ٹیکسیز میں خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین ڈرائیورز ہوں گی, خواتین پیسنجرز ہوں گی, اور خواتین کو پرسکون طریقے سے ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ اپنے ڈور ٹو ڈور گھر سے ان کو اٹھائیں گی اور گھر سے ان کو جا کے چھوڑیں گی. تو یہ سارے ویژن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی ہے کہ ہر سیکٹر میں سندھ حکومت یہ پروو کرے کہ وہ سب سے بہتر ہے. آج بھی کراچی میں پاکستان کے سب سے بہترین ہاسپٹلز موجود ہیں. آپ کے پاس سائبر نائف کا ہاسپٹل موجود ہے جو کینسر کا مفت علاج کر رہا ہے. آپ کے پاس NICVD موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ NICVD جس سپیڈ سے چل رہا ہے دنیا کا سب سے بہترین ہاسپٹل اور سب سے بڑا ہاسپٹل لوگ کے سامنے آئے گا پوری دنیا کا. اور مفت میں علاج جو ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی میں امیر کا, غریب کا, مسکین کا, کسان کا, مزدور کا مفت میں علاج اگر دل کا ہو رہا ہے تو NICVD میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں, SIUT سب سے بڑا سکسیسفل ماڈل سندھ حکومت کا. اس طریقے سے یہ جو سہولیات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صوبہ سندھ میں مفت دے رہی ہے, پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک صوبہ بتا دیں, کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں پہ اس حساب سے کوئی بھی حکومت مفت میں علاج کر رہی ہو عوام کا. یہ ساری سہولیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اسی طریقے سے مشکل وقت میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے عوام کے ساتھ, کیونکہ سیاستدان تقریر کے لیے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کتنا کھڑے ہیں وہ آپ کو ان کی ہسٹری بتائے گی, ان کے اعمال بتائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ واقعی جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں, واقعی جب لوگ ڈوب رہے تھے, لوگوں کے گھر ختم ہو چکے, صفائے ہستی سے مٹ چکے تھے, تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اگر گھر ڈوب گئے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, میں ان سب کو مفت میں گھر سرکاری پیسوں پہ بنا کے دوں گا. اور کتنے گھر تھے؟ 21 لاکھ گھر تھے. 21 لاکھ افراد نہیں, 21 لاکھ خاندانوں کے گھر تھے وہ. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا. اور یہ پروجیکٹ بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا ایشیا سے مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ پورا کر کے دے رہی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ. مجھے کسی ایک حکومت کا نام تو بتا دیں. کیا سیلاب خیبر پختونخوا میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب پنجاب میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب بلوچستان میں نہیں آیا تھا اس وقت؟ لیکن جہاں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, وہاں کچھ نہیں بنا, وہاں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہر ضلع کو, ہر شخص کو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے یا نہیں ہے, اس کو سہولت دی گئی. باقی لوگوں نے پیسے جمع کیے. ایک پارٹی, اس کے لیڈر نے کہا کہ میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں. ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں اور سیلاب متاثرین کے جمع کیے ہیں. وہ پیسے کہاں گئے؟ میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں. جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے عمران خان نے جمع کیے,
اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے جمع کیے وہ پیسے کہاں لگے؟ کہیں وہ پیسے اس ملک میں جن کو لگنا تھا عوام کو سہولیات دینے کے لیے، عوام کو راشن دینے کے لیے، عوام کے گھر بنانے کے لیے، وہاں استعمال ہوئے یا اس ملک میں انتشار کے لیے استعمال ہوئے، یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئے، یا اس ملک میں عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کے لیے استعمال ہوئے، یا وہ پیسے اس ملک میں جس طرح بسیں جلائی گئی 9 مئی کو یہاں پر، جس بسیں کے آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا تھا شارع فیصل پہ بسیں جلائی گئیں، آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کو جس طریقے سے ریڈیو پاکستان کے پی کے جلا، جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر میں گھس کے آگ لگائی گئی، جس طریقے سے ہمارے قومی ہیروز کے مجسمے جلائے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی، جس طریقے سے ایمبولینسیں جلائی گئیں، کیا وہ پیسے اس چیز کے لیے استعمال ہوئے؟ یس، حقیقت یہ ہے کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمع ہوئے، وہ انتشار کے لیے استعمال ہوئے، وہ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے، وہ اس ملک کی بربادی کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے فرق عوام کی خدمت کا عمل کرنے میں، اور یہ ہے فرق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ 3.5 سال حکومت تھی، یہ کراچی میں میرے کیاماڑی کے دوست بیٹھے ہوئے سارے، آپ بتائیں کوئی ایک کام وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو ملا؟ جواب دے، ملا؟ آواز نہیں آ رہی، بتائیں ملا؟ تو جو لوگ اس وقت بھی 2018 میں آپ لوگوں کے مینڈیٹوں پہ ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی گئی، 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، جس طرح آر ٹی ایس بٹھائے گئے، جس طریقے سے زبردستی کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پورے پاکستان کے مینڈیٹ میں 2018 کے الیکشنوں میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک مصنوعی شخص کو مصنوعی لیڈر بنا کے پیش کر دیا گیا۔ تو جو عوام کی خدمت ہوتی ہے وہ عوام کے نمائندے کرتے ہیں، اور جب یہ آپ نے روٹ شروع کیے تو لیاقت اسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹرانسپورٹ محکمہ میں ملا، لیاقت اسکانی صاحب، قادر مندوخیل صاحب، ہمارے بھائی قادر پٹیل صاحب روزانہ فون کرتے تھے کہ یار ہمارے کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی، کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی۔ میں کہتا تھا بھائی صبر کرو، یہ میرا وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو آپ کے پاس بسیں ضرور چلیں گی، اور آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بسیں شروع ہو گئی ہیں چلنا۔ اسی طریقے سے بھٹو، اسی لیے یہ یہاں پہ سفر رکے گا نہیں۔ اورنج لائن بی آر ٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا دی ہے، چل رہی ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کی میٹنگ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب صبح کو کر رہے تھے، میں ابھی سیدھا وہاں ہی سے آ رہا ہوں، جو لیٹ ہو گئی معذرت، وزیر اعلیٰ صاحب خود انٹرسٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ اس پروجیکٹ کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے۔ اس پہ دن کو الگ کام چل رہا ہے، رات کو الگ کام چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کہ رات کو الگ شفٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یلو لائن بی آر ٹی کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو ٹرانسپورٹ کا میں بسوں کا جال انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم بچھائیں گے۔ کراچی کے لوگوں کو حقیقی طور پر جو ان کی خدمت کسی نے اگر کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی جماعتوں نے کراچی کے لیے جو کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ قادر مندوخیل صاحب نے بہت ساری تفصیلات دی، میں اس پہ نہیں جاتا کہ کراچی نے ماضی میں کیا دیکھا ہے، کراچی کو ماضی میں کیا ملا ہے، اور حقیقی معنی میں اگر کوئی خدمت ہو رہی ہے تو کراچی کے بلدیاتی نمائندے کر رہے ہیں، اس وقت میئر کراچی کر رہے ہیں، چیف منسٹر سندھ کر رہے ہیں، پوری ان کی کیبنٹ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کو کے اوپر جو سربراہی ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہے، محترمہ فریال طاہرپور صاحبہ کی، چیف منسٹر صاحب کی، اور پوری کی پوری ٹیم دن رات محنت کری ہے، اس کے اثر نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں چیلنجز ہیں، کراچی میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، بہت زیادہ
جو ہے وہ مسائل ہیں، ہر حساب سے کام ہو رہا ہے. پہلے کچرے کی بات ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اب ہر ضلع میں کچرا اٹھا رہی ہے، ڈور ٹو ڈور نوک کر کے اٹھا رہی ہے. کراچی میں ایمبولنس کے مسئلے تھے تو 1122 ریسکیو مفت میں لوگوں کو یہ سہولت مہیا ہو رہی ہے. میت گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہیں، کراچی میں پارکس بن رہے ہیں، کراچی میں سڑکیں بن رہی ہیں، کراچی میں پل بن رہے ہیں. یہ ساری خدمتیں نہ صرف کراچی کے لیے، سندھ بھر کے لیے، سندھ بھر کے ہر ضلع میں کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہم نہ کسی آر ٹی ایس کے بیٹھنے میں اقتدار میں آتے ہیں، نہ فارم 45 47 کے چکر میں اقتدار میں آتے ہیں. ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں. اور جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے قبرستان پاکستان میں ہی ہے، ہمیں عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہمیں کسی بھی مشکل حالات میں باقی لیڈرشپوں کی طرح ہمیں ملک سے نہ کبھی فرار ہونا ہے، اور کبھی کٹھن سے کٹھن وقت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیکھے ہیں. عدالتی قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہوا، اس وقت عدالتیں کمپرومائز ہوئیں. اس وقت عدالتوں نے پریشر میں آ کے اس ملک کے عظیم ترین قائد ذوالفقار علی بھٹو کو کا عدالتی قتل کیا، ان کو شہید کیا. اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہو سکتی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، 2 دفعہ ان کی جمہوری حکومت کو غیر آئینی طور پہ ڈسمس کیا گیا. وہ جب گئے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے تو ان کو انصاف نہیں ملا. اس وقت بھی عدالتیں کمپرومائز ہوئیں، اس وقت بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ عدالتوں پہ حملے کیے، نہ کورٹوں پہ حملے کیے، نہ کسی جج کو برا بھلا کہا، نہ کوئی ان کے خلاف کیمپینیں چلائیں، لیکن ہمیشہ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ہمارے اور آپ کے قائد جن کی کل سالگرہ ہے، آپ سب کو محترم آصف علی زرداری صاحب کی کل سالگرہ آنے والی، ایڈوانس میں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے. صدر پاکستان، انہوں نے 12 سال جیل کاٹی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا. انڈر ٹرائل پرزنر 12 سال تک جیل میں رہا. کبھی انہوں نے کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی ججوں کے خلاف مہمیں نہیں چلائیں، کبھی جوڈیشری پہ کوئی حملے نہیں کیے. ہمیشہ انہوں نے عدالتوں پہ یقین رکھا. 12 سال تک، 12 سال کسی کے جیل میں ڈال دینا کہنا بہت آسان ہے، جیل کی ایک رات بھی بولتی ہے. 12 سال وہ جیل میں رہے. یہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا اس ملک میں. لیکن کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. بی بی شہید کے شہادت میں بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جب پورے ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی، تب اس آگ بجھانے والا ایک ہی شخص تھا، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. لیکن آج چند لوگ جو کہ سزا یافتہ بھی ہو چکے ہیں، صرف جیلوں میں موجود ہونے کے باوجود اس ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. اور بات نہیں کر رہے، اب عمل بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو نقصان پہنچانے کا عمل کر رہے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان کو ہر حساب سے وہ نقصان پہنچائیں. ہر وہ عمل استعمال کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا نقصان پہنچے. کبھی آئی ایم ایف کو بولتا ہے کہ جی پاکستان کو لون نہ دو. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سو کالڈ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں پاکستان کی بڑی جماعت ہوں، اور وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے ڈسکنیکشن ہو جائے تاکہ ہمارا ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ میں چلا جائے، انڈسٹریاں بند ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں. یہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یا وہ جماعتیں، وہی جماعت صرف
ایک شخص کو گرفتار ہوتا ہے ان کا لیڈر، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ 9 مئی جیسا سانحہ اندوناک واقعہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیڈر گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو اسی عمران خان کی حکومت نے ہاسپٹل سے اٹھا کے، ایک بیمار پیشنٹ کو ہاسپٹل سے اٹھا کر جیل میں عید کی رات کو نہیں بھیجا تھا؟ ہم نے کون سے پیٹرول بم گرائے تھے؟ ہم نے کون سے پولیس پہ حملے کیے تھے؟ ہم نے کون سا کسی فوج کے خلاف مہم چلائی تھی؟ نہیں چلائی تھی پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی نے سخت ترین اور بدترین زیادتیاں برداشت کی، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، کسی فورس پہ حملہ نہیں کیا۔ یہاں پر کورٹ کے آرڈر پر لاہور کے زمان پارک میں جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تو پیٹرول بموں سے پولیس پہ حملے کیے گئے۔ کون سی سیاسی جماعت یہ کام کرتی ہے مجھے بتائیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب نے کہہ دیا کہ سب نے مان لیا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، لوگ بھلے مانے آپ کو سیاسی جماعت، لیکن اگر آپ کو سیاسی جماعت بننا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کو کرنے کا اختیار ہے۔ پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے، ہر شخص کو سیاست کرنے کا اختیار ہے، لیکن آپ کو سیاست میں اور دہشت گردی میں فرق پیش کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گرد جماعت نہیں ہو۔ اگر آپ دہشت گرد جماعت نہیں ہو تو زمان پارک میں آپ کے بنگلے سے، آپ کی کوٹھی سے پولیس پر، آپ کے گھر کے اندر کے سے گارڈن سے پیٹرول بم کون پھینک رہا تھا؟ پولیس پر۔ اور کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یہ کہ نہیں آتا؟ یا آپ اپنی سیاسی جماعت چلانے کے لیے آج بھارت سے یا اسرائیل سے فورن فنڈنگ لے رہے ہو، تو کیا یہ پاکستان کا قانون اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ سارے فرق، یہ ساری چیزیں عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوں گی، حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوں گی، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا ہوں گی۔ ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ ہاں، پہلے اس چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ اگر آپ بھارت سے اور اسرائیل جیسے ملک سے، جو اس وقت جس نے مسلمانوں کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کر رکھی ہے، بدترین مظالم ان مظلوم فلسطینیوں پہ جو اٹھا رہا ہے، اور وہ آپ کی حمایت میں بھی بول رہا ہے اور آپ کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے، تو پہلے اس کا جواب آپ عوام کو اور عدالت کو دیں کہ وہ آپ کو کیوں فنڈنگ کر رہا ہے اور آپ کی کیوں حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ سیاسی جماعت رہے اور دہشت گرد جماعت رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم خدمت کرتے رہیں گے، سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی، ہم خدمت کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کو آئین دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پاکستان کو ایٹمی طاقت دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، 18ویں ترمیم لانے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، صوبائی خود مختاری دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، سرحد صوبے کا نام، میرے بہت پختون دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سرحد صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، عوام کو جوڑنے والی چاروں صوبوں کی زنجیر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، عوام کی خدمت کرنے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ جمع ہوئے، آپ لوگوں کو نئی بسیں مبارک ہو۔ میری گزارش ہوگی، یہ بسیں آپ کی ہیں، یہ آپ کے پیسوں سے ہیں، ان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح آپ اپنی کسی ذاتی چیز کی کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ان بسوں میں بیٹھیں، ان میں کوئی غلط چیز نہ کریں، اور اچھے طریقے سے ہم اس چیز کو رواں دوا رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو، پاکستان زندہ باد۔